गालियां खाई उठाने, लात खाई उठाने, उठा क्यों नहीं? ऊंट ने आलम ख्याल में जवाब दिया, अरे सुन, अरे जिसे ख्वाजा बिठा दे, इसमें दम है कि दम है कि वो उठा दे। गए भारत के सुन्नी मुसलमानों, तुम भारत में खुद नहीं बैठे हो, तुम्हें बनाया है ख्वाजा ने, भारत की धरती पर बिठाया है ख्वाजा ने। और याद रखो, ऐसे नहीं बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया है। वतन छोड़ा तो बनाया है, सफर की तकलीफें उठाई तो बनाया है, संजर से चलकर हिंदुस्तान की जमीन पर लंबा सफर करके तकलीफें उठाकर यहाँ आए तो बनाया है। ए भारत के सुन्नी मुसलमानों, तुम भारत में ख्वाजा के बेस्ट प्रोडक्ट हो, इसलिए कि ख्वाजा ने बड़ी मेहनतों से बनाया, बड़ी मेहनतों से बनाया। अब जरा मुझे बताओ, तुम कोई चीज मेहनत से बनाओ, कोई तोड़ने आएगा तो तोड़ने दोगे क्या? बिगाड़ने आएगा तो बिगाड़ने दोगे क्या? जितनी ताकत है रोकोगे ना, रोकेगे ना। तो है भारत के सुन्नी मुसलमानों, गम मत करो, कोई टेंशन मत लो, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। तुम भारत में, तुम्हें बनाया है ख्वाजा ने और इस जमीन पर बिठाया है ख्वाजा ने। अरे जब ऊंट को ख्वाजा बिठा दे तो दम नहीं कि कोई ऊंट उठा दे, और तुम तो ख्वाजा के बेहतरीन प्रोडक्ट हो। अरे किसमें दम है कि तुम्हें यहां से कोई उठा दे? जिंदाबाद। ये टॉपिक ही नहीं है जिसके बारे में तुम सोचो, जिसके माल हो ना उसको तुम्हारी ज्यादा फिक्र है। अपने मुस्तकबिल को अपने बुजुर्गों के कर्म पर छोड़ दो। आज तुम हो, आज तुम्हें क्या करना चाहिए वो तुम्हें उसकी फिक्र करनी चाहिए। बेहमदही ताला जो अहले मोहब्बत हैं, जो अहले इरादत हैं, इस महफिल में हाजिर आए, आपने उस जात के नाम से महफिल का इनेकाद किया है, ये बज़्म मोहब्बत सजाई है जो महबूब यज़दानी बेशक सुभान गौसुल आलम है, बेशक सुभान अल्लाह, तारिकुस सल्तनत है, सुभान अल्लाह, जिन्हें दुनिया अशरफ जहांगीर समनानी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अशरफ जहांगीर समनानी कहते हैं। मेरे प्यारे, एक अशरफ मिल गया, जरा सोचो क्या क्या मिल गया। गौस भी मिल गए, ख्वाजा भी मिल गए, दाता भी मिल गए, महबूब इलाही भी मिल गए, आकाए नक्शबंद भी मिल गए, मौलाए सुहरवर्द भी मिल गए। एक अशरफ मिला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अली मिले, नबी मिल गए, सब मिल गए। वही वजह आप देखो, आशिराफी शुरू किससे होता है? ये लफ्ज अलिफ से, और खत्म किस पे होता है? अलिफ पहला और ये आखिरी, और इसी की गोद में सारे हुरूफ होते हैं, बेस ऐसे सब इसी के बीच में होते हैं। जैसे अलिफ और ये के बीच में सारे हुरूफ होते हैं ना, इसी तरह से अशरफी शुरू हुआ अलिफ से और खत्म हुआ ये। क्या जैसे अलिफ और ये की आगोश में सारे अल्फाज होते हैं, वैसे ही अशरफी की अलिफ से और ये पर जो खत्म हुई बात, ये समझ लो कि एक अशरफी है जिसने सारे सलासिल के फैजान को अपनी आगोश में
سبحان جن اللہ کے دلوں میں محبت ہے، جن کو ارادت ملی ہوئی ہے، وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ محبتیں ارادتیں غوث العالم سے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ غوث العالم سے ہیں۔ یہ وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، یہ وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ آپ خیال کریں، سرکار غوث اعظم نے فرمایا بلاد اللہ ملکی تحت حکم، اللہ کے سارے ملک میرے حکم کے ماتحت ہے۔ یہ کس نے فرمایا تھا؟ میر میرا پیر پیرا محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے سبحان اللہ اللہ کے سارے ملک میرے حکم کے ماتحت۔ اور غوث العالم محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ادوار عالم کا نظام میرے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے حکم کے ماتحت ہے۔ مالک حکومت غوث اعظم اور ادوار عالم کا نظام جو کچھ زمانے میں گزر رہا ہے، موومنٹ میں ہے، اس کا نظام مخدوم پاک فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ تو نتیجہ کیا نکلا؟ خدا کی مملکت داد کے حاکم کا نام غوث اعظم اور ان کے ناظر کا نام غوث اعظم۔ سبحان اللہ غوث العالم۔ اور میرے پیارے بڑی خوش نصیبی ہے، آپ آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ غوث اعظم کی اس مملکت کے ہوم منسٹری کا نام غوث العالم محبوب سبحان اللہ ان کی محبتیں، ان کی ارادتیں بڑی نعمت ہیں میرے پیارے، بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں دنیا تاریخ میں یہ بہت کم آپ کو ملے گا۔ ہر جگہ آپ دیکھیں اور ہونا بھی چاہیے کہ مرید پیر پانے کے لیے تڑپتا ہے، تڑپنا بھی چاہیے، یہی ساتھ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج کل دیکھنے کو کچھ اور آ رہا ہے، میں اس کو کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن سعادت مندی ہے کہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا چاہیے، پیر کے لیے مرید کو تڑپنا چاہیے۔ لیکن عجیب نظارہ دیکھا کہ مخدوم سمنا کو جتنی تڑپ تھی سمنان کے تخت کو چھوڑنے کے بعد پیر پانے کے لیے، اتنا ہی تڑپ بنگال کی زمین پر ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں، اتنا ہی پیر کو تڑپ ہے مرید کو دیکھ لینے کی۔ سبحان اللہ منظر ہے، ادھر سے مخدوم سمنا چلے، سفر جاری ہو گیا، ادھر حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات اپنی خانقاہ میں روز نشستوں میں ذکر کر رہے ہیں کہ میرا مرید ابھی اتنی منزل پر ہے، ابھی اتنی منزل پر ہے، ابھی اتنی منزل پر ہے۔ جب سے مخدوم سمنا نے تخت کو ٹھوکر مارا، سمنان کے ملک سے نکلے باہر، شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات کی کوئی ایسی محفل نہیں ہوئی ختم جہاں مخدوم پاک کا ذکر نہیں کیا، ان کی آمد کا ذکر، اور بیچ میں کمیونیکیشن کا کام کون کر رہا ہے یہ معلوم ہے؟ حضرت خضر کر رہے ہیں۔ مخدوم پاک ایک منزل پر قیام فرما ہوئے، حضرت خضر آ رہے ہیں شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات کی بارگاہ میں، کہا بس آپ کا مرید اتنی منزل پر آپ سے دور ہے، اور پھر مخدوم پاک سے جا کے فرماتے ہیں کہ آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، آپ کی پیر مرشد آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس طرح سے سفر طے ہوا۔ حضرت شیخ جلال الدین جہانیہ جہانگشت کی بارگاہ میں اس شریف میں پہنچے مخدوم پاک، سفر وہی تھا، راستہ وہی تھا، آپ پہنچے، شب قیام کیا وہاں پر، شیخ جلال الدین جہانیہ جہانگشت تشریف لائے مخدوم پاک کی بارگاہ میں، کہا اشرف تمہیں پتا ہے آج روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان سب کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ اشرف مجھے مل جائے۔ سبحان اللہ اور جلال الدین جہانیہ جہانگشت فرماتے ہیں کہ اشرف یہ نیت تو میری بھی ہے،
لیکن تم بھائی علاء الحق پنڈوی گنج نبات کا حصہ ہو. بابا حضرت خضر سب کی نگاہوں سے تمہیں بچا کر وہاں لے جا رہے ہیں. بابا سبحان اللہ یہ ہے مخدوم اشرف کی شان، یہ ہے ان کی محبوبیت کا مقام. خوش نصیبی سے ان کی محبت، ان کی ارادت تمہارے حصے میں آ گئی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سرکار اشرف جہانگیر سمنانی پہنچتے ہیں پنڈوا شریف کی سرحد پر، کسی نے خبر نہیں دی. شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات نے اپنی خانقاہ میں سارے لوگوں کو اعلان کیا، میرے مریدوں اٹھو، اے خلفاء نکلو، اے خدامین تیاریاں کرو، میرا اشرف سے صرف 2 منزل کی دوری پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں آپ سے اشرف کو جلوس کی شکل میں اپنی خانقاہ لانا چاہتا ہوں. تمہیں پتا ہے وہ میری محبت سے سمنان سے آ رہا ہے. یہ فقیر اس کے لیے اپنی خانقاہ سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرے گا. پالکی پر بیٹھے خدامین نے آپ کی پالکی اٹھائی، شہر سے باہر گئے، سرحد پر گئے. کچھ دیر بعد دیکھا کہ سامنے سے گرد و غبار ہو رہی ہے. یہ آنے کی علامت کی کوئی آگ ہے. جیسے گرد و غبار چھٹی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھا. مخدوم سمنانی کی نظر اپنے پیر و مرشد پر پڑی. کوئی تعارف نہیں، کوئی ملاقات نہیں، اس سے پہلے کبھی ملے نہیں. آنے والے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، ان کو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا. یہاں رہا ہے، راستہ ہے، تو کوئی اور بھی ہو سکتا تھا. اور سرکار شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات اتنے مجمع میں کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اس میں پیر کون ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، لیکن میرے پیارے مورخ لکھتا ہے اس وقت کے لوگوں نے لکھا کہ جیسے قریب آئے سرکار مخدوم پاک کی نگاہ شیخ علاء الحق پر ٹک گئی، شیخ علاء الحق کی نگاہ مخدوم پاک پر ٹک گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات کی نگاہوں میں شفقتوں اور محبتوں کی چمک پیدا ہو گئی، اور سرکار مخدوم پاک کی نگاہیں سرکار علاء الحق پنڈوی گنج نبات کے قدموں کو بوسہ دینے لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے تعریف نہیں کرا. ارادت شروع ہو گئی. قریب آئے، سینے سے لگایا، پیار کیا. شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات نے اپنے چہیتے اشرف کو پیار کیا، اٹھایا. سرکار نے قدموں کو چومنا چاہا، بازو پکڑا اور اٹھایا. کہا اشرف یہ پالکی ہے، اس پر بیٹھو. پالکی ایک ہی تھی. سرکار مخدوم پاک نے فرمایا حضور مجھ سے یہ گستاخی نہ ہو سکے گی، آپ بیٹھے، میں اپنے کندھے پر اٹھا کر چلتا ہوں. نہیں اشرف، میری خواہش ہے، میری خواہش ہے، اور یہ میرا حکم ہے، تم بیٹھو. سرکار شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات نے اپنی پالکی پر اشرف جہانگیر سمنانی کو بٹھایا. سارے خدامین خلفاء اپنے کندھوں کو لے کر ان کو چلے. آگے آگے شیخ علاء الحق پنڈوی میر کارواں چل رہے ہیں، اپنے چہیتے اشرف کو لے کر چل رہے ہیں. جب علاء الحق پنڈوی گنج نبات اپنی خانقاہ کے پاس پہنچے تو خانقاہ سے باہر ایک بڑا طویل اونچا دروازہ تھا. کیا خوشی کا عالم، خوشی سے ہر چیز کو دیکھتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں. ایک عجیب سے خوشی کا احساس ہے. جیسے ہی دروازے پہ نظر پڑی، اس دروازے کے اندر داخل ہو کر خانقاہ میں داخل ہونا تھا. دروازے پہ نظر پڑی، مسکرائے. دروازے سے فرمایا، وہ محراب نما گیٹ، اس سے کہا اے دروازے تجھے پتا ہے کہ میرا اشرف آقا ہے؟ کیا اس کی سلامی کو تو جھکے گا نہیں، یوں ہی تنا کھڑا رہے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ دروازہ سلامی کو جھک گیا. آج بھی وہ 700 سال گزر گئے، آج بھی وہ دروازہ ویسے کا ویسے جھکا ہوا. میرے پیارے وہ ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. زمین پر حکمرانی تو ہم نے دیکھی ہے، لیکن یہ میرے اشرف کی شان ہے. کسی زمین پر بسنے والوں کا ہی وہ آقا کا اور تاجدار نہیں ہے، بلکہ اس کی حکمرانی تو سمندر کی تہوں میں چلتی ہے. سمندر کی گہرائیوں میں بھی اس کی حکومت چلتی ہے. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سمندری راستے سے سفر فرما رہے تھے. ایک کشتی تھی، وہ پہلے پردے والی کشتی جو چلتی تھی، ہوا کے رخ پر بہتی تھی. وہ کشتی پر سفر فرما رہے تھے. دور دور تک پانی ہی پانی، سمندر میں تو کوئی آبادی، ندی، کچھ کا کنارہ ہوتا نہیں.
چلے جا رہے تھے، حضرت نظام یمنی تشریف فرما تھے، مخدوم پاک، بس دو لوگ چلے جا رہے ہیں، بالکل پانی ہی پانی، حد نگاہ تک پانی کی صرف لہریں ہیں، خشکی کے کوئی آثار نہیں۔ اس پانی کی لہروں کے بیچ میں حضرت نظام یمنی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جہاں جہاں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ پہلی بار بھی گیا، میرے پیر و مرشد بھی پہلی بار گئے اور میں بھی پہلی بار گیا، ایسی جگہ بھی گیا، لیکن میں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ میرے پیر و مرشد کو جاننے والے یہاں پہلے ہی سے لوگ موجود ہیں، سبحان اللہ، جبکہ اس شہر میں پہلی بار گئے۔ تو آج ہم یہ سمندر کی دنیا کا سفر طے کر رہے ہیں، تو کیا اس سمندر کی دنیا میں بھی میرے شہر کو جاننے والا کوئی ہے؟ حضرت نظام یمنی فرماتے ہیں کہ یہ خیال میرے دل میں آیا اور میں نے ایک طائرانہ نگاہ سمندر پہ ڈالا۔ ابھی میری نگاہ چاروں طرف گھوم کر واپس آئی تھی تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ سطح آپ سے 2 ہاتھ باہر نکلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر سر نکلا، پھر سینہ نکلا، اور کشتی کا کنارہ پکڑ کر وہ بھی ساتھ ساتھ تیرنے لگا۔ پھر اس نے ہم دونوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ میں اشرف کون ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو حیرت میں ڈوبا ہوا تھا، اس پانی کی دنیا میں یہ انسان آیا کہاں سے؟ خشکی کا تو کہیں دور دور تک پتہ نہیں ہے، اتنی دور تک تیر کر آنا کسی انسان کا ممکن نہیں ہے، تو یہ آخر آیا کہاں سے، یہ ہے کون؟ حضرت نظام یمنی پہلے تھے، میں اس حیرت میں ڈوبا تھا۔ اس نے جب پوچھا کہ آپ میں اشرف کون ہے تو میں نے اسی حالت میں کہا یہ ہے آپ ہیں، آپ ہیں۔ وہ حضرت سرکار مخدوم اشرف کی طرف متوجہ ہوا اور مؤدب ہو کے کہا کہ حضور میرے پیر و مرشد نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، میرے پیر و مرشد نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے۔ سرکار مخدوم پاک مسکرائے، جواب دیا کہ تم اپنے پیر و مرشد کو میری طرف سے جا کر دعا کہنا۔ نظام یمنی کی حیرت کی اور انتہا نہ رہی، جا کے دعا کہنا، کچھ پوچھا ہی بھی نہیں کہ کون ہے تیرا پیر و مرشد، کہاں سے آیا ہے، بھائی کس کا سلام لایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد اس آنے والے کو جانتے ہیں، اور جو پیر و مرشد اس کا ہے جس کا سلام لایا تھا اسے بھی جانتے، تبھی تو کہا وعلیکم السلام، اور جاؤ اپنے پیر و مرشد کو اس فقیر اشرف کا کی طرف سے دعا کرو۔ اور حضرت نظام یمنی حیرت میں ڈوب گئے جب سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ان کو حیرت میں ڈوبا ہوا دیکھا، مسکرائے، تبسم فرمایا، نظام تم اس بات پہ حیرت زدہ ہوا کہ آنے والا کون تھا، کس کا سلام لایا تھا، کہاں سے آیا تھا، تم اسی حیرت میں ڈوبے ہوئے؟ کہا حضور بالکل اسی حیرت میں ڈوبا ہوا ہوں، میں نے تو دل میں یہ خیال کیا تھا کیا میرے سرکار کو اس پانی کی دنیا میں جاننے والا کوئی ہے، اچانک یہ ہاتھ آیا، سلام لایا، آپ نے جواب دیا، میں حیرت میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تو اس مخدوم پاک مسکرائے، حیرت مت کرو، میں بتاتا ہوں، یہ آنے والا اس کا نام کیکل تھا، حالانکہ آنے والے نے نام نہیں بتایا تھا۔ مخدوم پاک فرما رہے ہیں یہ آنے والا جو سلام لے کر آیا تھا اس کا نام کیکل تھا، اور اس سمندر کی گہرائیوں میں ایک آبادی ہے، آبادی جس کا نام مدینۃ الاشرف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، مدینۃ الاشرف ہے، اور اس کا ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ کا نام در البحر ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو آنے والا تھا اس در البحر کا غلام تھا، اور وہ در البحر جو مدینۃ الاشرف کا بادشاہ ہے وہ در البحر اس فقیر کا غلام ہے۔ نعرے رسالت، سلسلہ اشرفیہ، واہ واہ، اس فقیر کا غلام ہے۔ میرے پیارے اس نعمت کو عظیم سمجھو، اس کی قدر کرو۔ اب میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، قدر کرنے کا مطلب آپ نے کیا سمجھا؟ قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف ان کی محبتوں کی محفلیں سجا لیجیے۔ اس نعمت کی قدر کا مطلب یہی ہے، نعمت جب عظیم ہے میرے پیارے تو اس کی قدر بھی تو عظیم ہونی چاہیے۔ ان کے نام پہ سبیلیں بانٹ لیں، ان کے نام پہ مجلسیں کر لیں، محبت کا حق ادا ہوگا۔ میرے پیارے نہیں، یہ مجلسوں کا سجانا، یہ سبیل، یہ لنگر، یہ ساری چیزیں اظہار محبت ہے، ان سے ہم اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں،
اور جب اولیاء کرام سے بزرگان دین سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ پاک اس اظہار محبت میں ثواب عطا فرماتا ہے کہ اس کے دوست بندوں سے کوئی محبت کا اظہار کرے، کوئی تعلق رکھے، ان کی تعریفیں کرے، ان کا ذکر کرے، اللہ اس میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اپنے اس عمل سے یہ سمجھ لینا کہ ان محسنوں کے احسان کا حق ادا ہو گیا، محبتیں مکمل ہو گئی۔ نہیں میرے پیارے، محبتوں کی تکمیل تو تب ہوگی کہ جس ذات سے محبت ہے اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیا جائے۔ سبحان اللہ بابا زندہ باد۔ یہ ہے صحیح محبت۔ مخدوم سمنا کا عرس کرتے ہو کرو، خواجہ خواجہ کا فاتحہ کرتے ہو کرو، جب جب موقع آئے غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے چوکھٹ چوم کرو۔ منع نہیں کرتا ہوں، جانا ہی چاہیے۔ اب تو اور بھی حالات ایسے ہیں، اب تو غریب نواز کے آستانے کو چھوڑنا ہی نہیں۔ اتنا جاؤ کہ وہ جو رافضیت وہاں پنپ رہی ہے وہ تمہارے عشق کے جنون کو دیکھ کے دم ہوگے۔ خوب جاؤ، جھوم کر صلاۃ و سلام، نعرہ خواجہ لگاؤ، جھوم کر چوکھٹوں کو بوسا۔ میرے پیارے اب جانا ضرور، بالکل جائے، لیکن میرے پیارے جانے کے انداز میں فرق پیدا کرا۔ میں یہ ضرور کہوں گا، مخدوم سمنا کی چوکھٹ پہ بھی جاؤ، انداز بدلو، خواجہ خواجہ کی چوکھٹ پہ جاؤ، انداز بدلو۔ کیا انداز ہے آپ کا؟ کیا انداز ہے؟ آپ گئے، جلدی سے آپ نے نہایا، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، عطر اتر لگایا اور سیدھے اندر دھڑوا کے پہنچے، پھول لیا، شیرنی لیا اور سیدھے اندر پھول ڈالا تربت پاک پر، چادر خادم ہوئی تو آپ کے ہاتھ آتی بھی نہیں، وہی چڑھتی ہوئی واپس ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی۔ اور اس کے بعد کیا کیا آپ نے سمجھا بس ہو گیا، کھڑے ہوئے نہ فاتحہ پڑھا نہ کچھ پڑھا، ماحول ہی بس کھڑے رہے، ہاتھ جھکا کر سیدھے ایک دماغ میں لسٹ بنا کے لے کے آئے۔ خواجہ دھندے میں مندہ ہے، بچی کی پریشانی ہے، گھر میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے، یہ بیماری ہے، وہ بزنس نہیں، وہ کاروبار نہیں، ایک لمبی لسٹ ہاتھ پر پیش کر، ایسا لگتا ہے کہ اسے خواجہ نے قرضہ لیا تھا واپس مانگنے۔ پیارے کیا بنا دیا ہے، ایمان سے بولو، ایمان سے بولو۔ یہ شیرنی اور چادر اور پھول یہ خواجہ کی پسند ہے کیا؟ زندگی بھر خواجہ خواجہ یہی اکٹھا کرتے رہے، یہ ان کی پسند تو نہیں نا، یہ ہماری پسند ہے۔ ہم ان چیزوں سے خواجہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، بے شک، اور ان محبتوں کا بھی صلہ ہمیں ملتا ہے، برکتوں کے شکل میں، ثواب کی شکل میں ملتا ہے۔ لیکن یہ پسند تو خواجہ کی نہیں ہے۔ روز جاتے ہو آپ، ہمیشہ جاتے ہو، ہمیشہ اپنی پسند کی چیزیں لے کر جاتے ہو۔ کبھی خیال آتا ہے کہ اے خواجہ، ہم ہمیشہ اپنی پسند کی چیزیں لے کر آتے رہے، اے خواجہ آپ کو کیا پسند ہے؟ کبھی یہ خیال نہیں آتا میرے پیارے؟ دنیا کے کسی حاکم کے پاس کوئی کام پڑے آپ کو، ایسے نہیں پہنچ جاتے، ہم جانتے ہیں، پہلے انکوائری نکالتے ہیں کہ آفیسر کیسا ہے، نرم ہے کہ کڑک ہے، اپر ٹیبل ہے کہ انڈر ٹیبل ہے، ساری انفارمیشن نکالتے ہیں، اس کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا اچھا نہیں لگتا ہے، پھر پریپریشن کرتے ہو اس کی پسند کے حساب سے، پھر کسی کو وسیلہ بناتے ہو، پھر اس کے پاس جاتے ہو۔ ایسے تو نہیں جاتے یا دنیا کے حاکم کے پاس جانے سے پہلے یہ سوچتے ہو کہ اسے کیا پسند ہے؟ اور ایک ایسا حاکم جو دنیا ہی نہیں آخر دنیا عطا کر دے، ایسے عظیم کے پاس جاتے ہو تو کبھی خیال نہیں آتا کہ خواجہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے؟ اور ہوتا ہے کہ نماز کھڑی ہوتی ہے